होना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज स्टूडियो में हमारे साथ लाइव हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कि आप स्टूडियो में खासतौर पर तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की आपने बुलाया। और माशाल्लाह से आईटी मिनिस्ट्री, टेली कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंडर, और उसके साथ साथ आप बहैसियत सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और ख़ासतौर पे कराची और जो सिंध के शहरी इलाके उस पर भी हम बात करेंगे। और इससे पहले ज़रा हम इस पर कुछ बात करते हैं। ये जो आईटी मिनिस्ट्री है सर, इस पर आपने भी कुछ कहा वैसे पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर, वो ज़रा सुनते हैं आपने क्या कहा। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं उन तरह का डॉक्टर नहीं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, और पाकिस्तान का अलमिया है, मुझे आईटी की मिनिस्ट्री दी गई। ये क्या बात हुई है? ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा बीच में से एक टुकड़ा ले लिया। अच्छा, मैं वहाँ पे बैठे थे बहुत सारे डॉक्टर जो आईटी के प्रोफेशन, मैंने कहा मशवरा आप देंगे, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, और ये होता रहा पाकिस्तान में आज तक। मैं नहीं, कोई भी अब तक जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, कोई भी आईटी का एक्सपर्ट जो है वो मिनिस्टर नहीं बना, ना बना है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है एक खजाना इक़्तिसादी उमूर एक ऐसा शोबा है, और शायद लॉ जिसमें वकील या इक़्तिसादी माहिर को लिया जाता है उमन नहीं। तो मकसद ये आपकी ख्वाहिश थी कि आप आईटी मिनिस्टर बने, या उन्होंने कहा? बहुत अहम बात है कि मैं तो पार्टी का सरबराह था, और पाकिस्तान जो एमकेएम है उसकी रिवायत रही है कि उमूमन सरबराह इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता जी। तो मेरा इरादा भी ये था, एक तो इरादा सरबराह बनने का किसी का भी नहीं था जी। वो नया, उस पर भी आएंगे जरा थोड़ी देर बाद, किस्म के हालात थे। तो बहरहाल वो उस वक्त जो सूरत हाल, मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा जी। और उसके बाद फिर हमने कुछ नाम दिए, हुकूमत से जब मुआहदा हुआ तो उसमें मेरा नाम नहीं था ज़ाहिर है, हमने नाम दिए थे बहैसियत सरबराह, मैंने कुछ नाम दिए थे, लेकिन वहाँ के जवाबात में मुख्तलिफ किस्म के थे। ठीक है, तो उसमें इशारे तो नहीं थे, लेकिन इस तरह की बात की कि अगर हम इनके नाम ले लें, इनका नाम ले लें, दो तीन नाम लिए गए। तो एमक्यूएम ने मेरा नाम चूज़ नहीं किया था, मेरा नाम सामने से चूज़ किया गया, और हमने एहतजाज भी किया इस पे। अच्छा, एहतजाज किया? तो नाराज आपको फेडरल मिनिस्ट्री मिल रही थी और आप उस पर एहतजाज कर रहे थे? मैं इस्लामाबाद हलफ उठाना था, मैं तो वापस कराची आ गया। ठीक है, कि भाई आप बताएं, नाम हमें देना है, मिनिस्ट्री का फैसला, हमारे मुतालबे अलग है। तो बहरहाल ये होता है, ये बात आगे चली गई। फिर ये था कि नहीं, जो हालात है इस वक्त, जमहूरियत जिस जगह खड़ी है, और इसमें इस वक्त पोजीशन लेने की ज़्यादा, इससे ज़्यादा अहम बात ये कि नहीं, आप अगर कैबिनेट का पार्ट बनते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी था एक्चुअली, बड़े फैसले जो कैबिनेट के अंदर होते हैं, कैबिनेट में अप्रूव होते हैं। आपको शायद याद हो कि उस वक्त तो एमक्यूएम का पहला काम, पहला तो एमक्यूएम ने ये कहा था कि हम हुकूमत बनाने में मदद करेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत सारे मशवरे यही आए कि आप अगर हुकूमत के साथ ना खड़े हुए तो सिंध के शहरी इलाके जिस तरह इग्नोर होते रहे, तो अब आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ों को कैबिनेट तक पहुंचाएं, यानी वो पार्टी के जिससे आपके यहाँ सबसे बड़ा कंपटीशन है सिंध के शहरी इलाकों में। यानी पहले आप नून लीग से भी मिलते रहे, पीपल्स पार्टी से मिलते रहे, लेकिन वो आपकी जो है वोटर उसका डिफरेंस था, तो यहाँ मुकाबला नहीं था। यानी आज जिससे आपका कंपटीशन है उसी के साथ आप गवर्नमेंट में बैठ गए और मिनिस्ट्री भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मुल्क के वसीतर मफाद में नहीं, जो भी सिंध के शहरी इलाकों ने हमें जब भी वोट दिया है तो अपने मसाइल के लिए दिया है ना, कि हम हल करें। तो हमने, जैसे हम 88 में हुकूमत में गए कि मसले हल हो, उस वक्त भी पोजीशन थी कि अगर हम साथ ना खड़े होते जमहूरियत के तो ऐवान में कोई भी अक्सरियत। मैं इस तरफ आऊंगा आपकी ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और नंबर्स पे आऊंगा, लेकिन बात हो रही मिनिस्ट्री की। तो चलें, आपको ऑफर हुई और आप वापस आ गए एहतजाज करते हुए, लेकिन फिर आपने कबूल कर ली। लेकिन ये मिनिस्ट्री आईटी की कबूल करना, ये जो है ये उसने इत्तेफाक कैसे? नहीं, आईटी के मसला ये है कि ये तो एमक्यूएम ने जिन मिनिस्ट्रियों के बारे में बात की, उनमें आपने खुद पेशकश दी थी। जी हाँ। तो आपका हमेशा से एक ट्रेडमार्क रहा था पोर्ट एंड शिपिंग का, कि जनाब ये लेंगे, तो ये नाम भी दिया था आपने? नहीं, पोर्ट एंड शिपिंग मांगी नहीं थी। अच्छा, वो तो उस पर बड़े केसेस वगैरह भी शुरू हो गए सर, बाबर वाली साहब के हवाले से, को मिली, और एमक्यूएम ने सियासी भर्तियों के हवाले से 90 में भी एमक्यूएम ने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री नहीं मांगी थी इन प्रोडक्शन जी, लेकिन मिली थी। खैर, अभी आईटी मिनिस्ट्री जो है, तो आईटी की मिनिस्ट्री की बात करें ना, आईटी हमने, हमारा पहला
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعبہ ہے جی جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے اور آنے والے وقتوں میں اتنی تیزی سے تبدیل کرے گی کہ جو تبدیل نہیں ہوگا وہ پھر کسی مقابلے میں کھڑا ہی نہیں رہ جائے گا. کوئی شک کی بات ہی نہیں اس میں. آج آبادی کے لحاظ سے 5ویں 6ٹھے نمبر پر ہے, لیکن بہت سارے اعداد و شمار میں آپ اتنے نیچے ہیں کہ آپ نے کوئی فوری طور پہ فیصلہ نہیں کیا. اچھا پھر کراچی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہی نہیں ہے, کچھ اعداد و شمار کہتے ہیں شاید دنیا کا سب سے بڑا شہر ہو. جی جی تمام انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر تقریباً اباؤٹ اینڈ اراؤنڈ 30 ملین کا ہے, 3 کروڑ کا شہر ہے. ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی یہ شہر آپ کو ابھی بھی تمام تر زیادتیوں کے باوجود یہ 65% ریونیو دے رہا ہے. کراچی پہ آتے ہیں سر, یہ فرمانا بھی آئی ٹی منسٹری سے نکل نہیں پا رہا, وہ آئی ٹی میں گھومے جا رہا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں. اچھا اس لیے کہ آئی ٹی کی منسٹری کے ذریعے بالکل, اور اس وقت آئی ٹی چین نے شنگھائی کے ذریعے خان صاحب کی جو بات ہو رہی تھی, وہ جو بات کر رہے تھے نیا پاکستان کی جناب, اور 100 ڈیز اچیومنٹ کی بات کر رہے تھے, تو اس میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ چاہے آپ ان کی پارٹی سے نہیں ہیں, ایک دوسری پارٹی سے اتحادی ہیں, 2 پارٹیز جو ہے خاص طور پہ شامل ہیں اور ہر ایک کو اس حساب سے شیئر دیا گیا, لیکن ان کی جو کیبنٹ بن رہی ہے اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ اچیو کر سکیں چیزیں. تو اس پر شروع میں آپ پہ تنقید ہو رہی تھی کہ بھائی آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا اور آئی ٹی منسٹری دے دی. تو کوئی اگر دفاع کی وزارت کسی کے پاس ملی تو آپ سوال کریں گے ٹینک چلانا آتا ہے؟ اور کسی نے کہا کہ شیخ رشید کو کیا ریل چلانے آتی ہے؟ ریل چلانے آتی ہے یا کوئی ایویشن والوں کو جہاز چلانا آتا ہے. یہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے نا, دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے. تو اور جو لوگ الیکشن جیتتے ہیں وہی حکومتوں میں آتے ہیں. میں 97-98 میں انڈسٹری اینڈ پروڈکشن کا وزیر تھا, تو میرا تو صنعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں لیکن سر یہ اس کا جواب شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئی ٹی سے تو ہر ایک وابستہ ہے, اور میرے خیال سے کمپیوٹر آپریٹ کرنا چیزیں آپ کو آتی ہوں گی. جی بالکل آتی ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو سوال وہ کر رہا ہوں جو وہ اس وقت, دیکھیں مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں نے بڑی لمبی جو جلا وطنی گزاری ہے نا, تو میں امریکہ میں تھا جب تبدیل ہو رہی تھی دنیا, تو میں نے اس کا حصہ بھی رہا ہوں اور اپنے حصے کا کام بھی کیا میں نے. ٹھیک ہے. میں جب 97 میں واپس پاکستان ایک بار آیا تھا تو میں ساری آئیڈیاز لے کے آیا تھا, اور منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن میں ہوتے ہوئے میں نے یہ پیٹرومین کے اندر یہی آئی ٹی کے بڑے پروگرام. بالکل ٹھیک ہے, جواب آ گیا. مثلا یہ جواب آ جائے بہتر ہے بنسبت اس کی کہ وہ دوسری بات جو ہے سامنے آئے. میں اپنے ویور سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لائیو کالز بھی اوپن کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو شک نہ رہے کہ لائیو شو نہیں جا رہا ہے. اچھا تو آپ جو ہے خاص طور پہ آئی ٹی منسٹری کے حوالے سے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے اور پاکستان میں خاص طور پہ 60% آبادی جو 35 سال سے کم ہے, اس کا سب سے بہترین اور پسندیدہ سبجیکٹ بھی یہی ہے نوجوانوں کا. تو آپ کوئی بھی سوال جو ہے آئی ٹی منسٹری کے حوالے سے خاص طور پہ, اور پولیٹیکل بھی آپ سوال جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. یہ سر سننے میں آیا کہ جو 100 دن کی کارکردگی یہ جو انہوں نے بات کی تھی اس میں آف کورس جو پاکستان تحریک انصاف کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے تو اس کو جواب دیا, لیکن اتحادی جو تھے انہوں نے بھی جواب دینا تھا. لیکن ہمیں اسلام آباد سے خبریں آئیں کہ کچھ مطمئن نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان آپ کی منسٹری سے, اور فہمیدہ مرزا جو ہے ان کی 2-3 نام آئے کہ بھائی یہ یعنی 3 منسٹریز کا انہوں نے کہا کہ جناب اس میں نہیں. میرا خیال آپ وہ پروگرام جو پی ایم صاحب نے 100 دن پہ کیا تھا جی, اس میں آپ نے تقریر سنی ہوگی. 2-3 میرا ان لوگوں میں نام تھا جو 2-3 کا ذکر کیا. اس وقت تو بولا گیا, بعد میں جب کیبنٹ میں جب کارکردگی سامنے آئی تو اس وقت نہیں وہ اس میں بھی بالکل نہیں ہوا, کوئی ذکر نہیں ہوا. یہ تو دیکھیں یہ بڑا مسئلہ ہے, پروپیگنڈا جو ہے کبھی کبھی ریالٹیز کے اوپر. کبھی آپ نے ٹی وی پہ سنا ہے کسی سے یہ بات؟ جی میں نے یہ نیوز میں سنا, یہ بات فارم میں سنا ہے نا, خبر میں نہیں سنا آپ نے. تو ایسا نہیں ہے, اور میرے لیے بڑا آسان تھا کہ 100 دنوں میں آ کر فیتے کاٹ کے بہت سارے اعلانات کرتا پھرتا. میرا اپنے آپ سے مقابلہ نہیں ہے, نہ پرسپشن سے ہے. میں بنیادی کام کر رہا تھا. پاکستان کو ڈیجیٹلائز اگر کرنا ہے تو کن سے کروانا ہے آپ کو؟ پاکستانی سے کرانا ہے نا. تو پاکستان میں جو تعلیم ہم دے رہے ہیں, جو کیریکولم ہے, وہ شاید بہت پرانا ہے. اس میں امپلائمنٹیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے اور آج جدید تقاضوں کا بھی مسئلہ ہے. تو میری پوری کوشش 100 دنوں میں یہ رہی کہ حکومت کا پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی ایسا پروگرام ہم لے آئیں. سب سے پہلا ہے کہ ہمیں ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنانی پڑے گی آئی ٹی کی منسٹری, جیسے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میرے لیے ایک پی ایم ڈی سی ہے. میری تعلیم کا معیار کیا ہے, اور اس کو پھر انہوں نے پی ایم ڈی سی جس زمانے میں بہت تیزی سے ترقی کر رہی تو اس نے اتنا کر لیا تھا کہ اگر ہم
ایک امتحان یہ یہاں دے لیں، پاس کر لیں، دوسرا جا کے سر ہمارے پاس کالرز ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کرتے رہیں گے. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ مجھے نام اور شہر پہلے سے بتا دیں تاکہ پوچھنے میں ٹائم ضائع نہ ہو. جی اچھا جی، احسن فرام کراچی ہمارے ساتھ ہیں. احسن جبار صاحب آئی ٹی کے شعبے سے ہی وابستہ ہے. السلام علیکم احسن صاحب. جناب کیا جی فرسٹ کلاس، کیا سوال کوئی کرنا چاہیں گے آئی ٹی منسٹر صاحب سے؟ اچھا جی، فرسٹ آف آل اٹس اے ویری گڈ پروگرام دیٹ یو ڈوئنگ. آئی تھنک منسٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ مبارکباد کہ جی وہ آ رہے ہیں، ہی از کمنگ آن ٹی وی اینڈ کمیونیکیٹنگ اباؤٹ ہز پالیسیز. میری 2 آبزرویشنز تھی ٹورڈز دی آئی ٹی منسٹری. ایک تو یہ کہ پاکستان کے باہر وینچر کیپٹل بینکس، انویسٹمنٹ بینکس ہیں جو کہ پاکستان میں آ کے آئی ٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. تو ان کو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے ابھی تک انہوں نے اپنے آفیسز اسٹیبلش نہیں کرے ہیں. تو امریکہ میں، دبئی میں یہ کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پہ تو یہ کمپنیز کو فنڈ کر دیتی ہیں، لیکن جب ہم ایز پاکستانی کمپنیز ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان میں کمپنیز کو فنڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. آپ کی بات آ گئی. دوسری بات احسن صاحب جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی اچھا، دوسری چیز یہ کہ وہی اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے تو ایک تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں، آئی ٹی منسٹری جو ہے کہ وہ بیس آ کے پاکستان میں اسٹیبلش کر سکیں. دوسرا آئی ٹی منسٹری اٹ سیلف بھی آئیڈینٹیفائی کرے. ابھی آپ نے کراچی کی بات کری تھی، کراچی دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں آتا ہے، تو یہاں پہ بہت انٹرپرائزنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، بزنسز فلرش کر سکتے ہیں اگر یہ وہاں پہ ایک ون ونڈو سولوشن دے دیں لوگوں کو. کیونکہ یہاں پہ جب کوئی اسٹارٹ اپ ہوتی ہے تو اس کے پاس لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں، تو ان کو لیگل کمپنی فارمیشن، ٹیکسیشن، امپلائمنٹ، ان سب چیزوں میں آپ کی بات آ گئی. بہت شکریہ حسن صاحب. اس میں بڑی ریلیونٹ بات کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب جو بات کر رہے ہیں اس وقت کہ بھائی پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، فورن انویسٹمنٹ چاہیے. آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے اور ہمارے پاس تو آبادی جو ہے وہ بھی ایک بڑا ایسیڈ ہے اور سب کے ہاتھ میں سیل فون موجود ہے. تو اس میں جو ہے جو خاص طور پہ بات ہوتی ہے یہ جو انہوں نے بھی بات کی وینچر کیپٹل یعنی کہ فورن انویسٹمنٹ کی، انویسٹمنٹ بینکس جو ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انہیں یہاں لانا چاہیے. کریم کی مثال ایک ہم لے سکتے ہیں، یہاں پہ چل رہی ہے لیکن وہ دبئی سے اس کو وہاں پہ ادھر اسپانسر کیا گیا ہے. پاکستانی کمپنی یہاں پہ اسپانسر ہونا چاہیے. اوور دی ایئرز یا فنڈنگ ملنی چاہیے یا لون ملنی چاہیے. ہمارے ایک تو اوور ریگولیشن اور دوسرا اوور ٹیکسیشن، اور پھر تیسرا بات جو بڑی اہم کی ہمارے پاس پیمنٹ گیٹ وے ہی پراپر نہیں ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت نا. ان 100 دنوں میں اس حوالے سے بڑے آگے تک گئے ہیں اور بہت سارے سولوشنز آئے ہیں لیکن وہ اٹس ناٹ گڈ انف. تو جیسے کہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں تو آئیں اور ملاقات کریں. اسلام آباد میں موجود رہتے ہیں، کراچی میں بھی موجود رہتے ہیں. اور کراچی میں آپ نے آئی ٹی کا اپنا کوئی آفس بنایا ہے؟ آلموسٹ بن گیا، جو ہمارا جو کیمپ آفس ہوگا یہاں پہ. اور یہی 2-3 چیزیں جو انہوں نے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے مرکز متحدہ قومی موومنٹ کو بلا لیتے ہیں جو آپ کی شاید پارٹی سے وابستہ نہ ہو، پھر وہ جھجکتے ہیں آپ سے وہاں جا کے ملنے کے لیے. اچھا ہاں مجھ تک بات پہنچی ہے تو میں نے کہہ دی یہ بات. یہ ہاں، تو یہ جو تینوں باتیں کی ان تینوں پر اس وقت کام ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت اگر کوئی منسٹری پاکستان کے اندر یہ ایکسپورٹ بڑھا سکتی ہے تو سب سے زیادہ پوٹینشیل اسی منسٹری میں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. یہی دنیا ہے سر، یہی سب کچھ ہے. اسی 100 دنوں میں ہم نے انہی کمپنیز سے زیادہ، دیکھیں نا، میں اس کے بجائے کہ یہاں پر آگے بتا رہا ہوتا کہ میں نے کام کیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا ابھی آج اس حوالے سے بات ہوگی اور بڑی اچھا موقع مل گیا. کہ پہلی بات یہ کہہ رہا تھا نا کہ ہم پاکستانی کو کرنا ہے یہ کام. ٹھیک ہے، تو ہم ایک ریگولیٹری اتھارٹی اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک میسو پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک ایسے کورسز کا جس کو نینو ڈگریز کہہ لیں آپ، سرٹیفیکیشن کہہ لیں، کہ جو موجودہ عالمی معیار کا ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ یہاں پر پاکستان کے اندر وہ ڈیجیٹلائز کرنے میں کامیاب ہوگا، باہر بھی جا کر وہ اس کو نوکریاں بڑی مل سکتی ہیں، ریمیٹنس بھیج سکتا ہے. ورس کم ورس اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کی دوسری بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنسز، اس پہ ہم نے کئی منسٹریوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا. ای کامرس پہ کامرس کی منسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے، ای ہیلتھ پہ ہیلتھ کی منسٹری. اس میں یہ کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں، پاکستان کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، ان کا پوری دنیا میں بڑا نام ہے. سر آپ دبئی چلے جائیں، سعودی عرب جائیں، آپ یورپ میں، امریکہ میں، ایون آسٹریلیا میں، تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اگر انہیں یہی بہت سی اپارچونیٹیز مل جائیں گی، ہم اپنا فیس بک بنائیں، اپنا گوگل بنائیں، اپنا علی بابا بنائیں، اپنی چیزیں ڈیولپ کریں، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب یہی فیوچر ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. رائٹ، اور یہ ہونا ہے انشاءاللہ کہ 3-4 سال میں ہم نے کوئی بڑا اور ایسا قدم صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالا تو بہت مشکل ہو جائے گی. دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوئے
تو بہت سارے جی یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم تھوڑا سا آئی ٹی پر ہم نے فوکس کیا، لیکن آگے جو ہے جو کراچی کے ایشوز ہیں سیاسی حوالوں سے، جو متحدہ قومی موومنٹ کا مستقبل ہے اس پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا۔ ویلکم بیک، سوال ہے پاکستان کا۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فیڈرل منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز کے ساتھ کنوینر متحدہ قومی موومنٹ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو صورتحال رہی آپ کی اس وقت جو ہے، اچھا الیکشن کا جو رزلٹ رہا، یعنی ایک ایسی جماعت جو کہ 24-25 سیٹیں لے کے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جاتی تھی، اب 7 سیٹیں لے کے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچی ہے۔ آپ نے شروع میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ آپ نہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال سکے، نہ اس پہ کوئی ایسے ریزلٹس آ سکے کہ یہ بات آپ کی مانی جائے یا تسلیم کر لی جائے۔ ہاں ہم تو بہت سڑکوں پہ نکلے بھی ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں پولنگ کا جو مرحلہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک سیٹسفیکٹری تھا۔ ٹھیک ہے، الیکشن کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک میں پولنگ ہوتی ہے، دوسرے میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کاؤنٹنگ کم سے کم کراچی میں تو ہوئی نہیں ہے، کاؤنٹنگ ہوئی نہیں ہے۔ کاؤنٹنگ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پولنگ ایجنٹس بیٹھا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، پولنگ ایجنٹ تو باہر نکال دیا گیا تھا، تو رزلٹ وہ الیکشن ہی نہیں ہوا ہے، الیکشن ہی نہیں ہوا ہے تو کس کے نتائج کیسے مان لیں؟ اور یہ بات خود وزیر اعظم پاکستان نے حکومت بننے سے پہلے ہی ہمارے اس مطالبے کو مانا تھا۔ ایک تو دیکھیں ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے بڑی اچھی بات ہوئی کہ وی آر ایگری ٹو ڈس ایگری، ٹھیک ہے، اور یہ والی بات پہ کہ ہمیں جہاں جہاں ہمارے تحفظات ہوں گے وہ ہلکا حکومت ہمیں کھولنے دے گی، اور ہم گئے ہوئے۔ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں اعلیٰ عدالتوں کو فیصلے کرنے، ایم کیو ایم کراچی کے جو سینسز ہوئے اس میں گئی بھی ہے، ہمارے اس جو ہمارا جو یہ دعویٰ ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے یہ ہمیں کم گنا گیا ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، لیکن انصاف جو دیر سے ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ میں الیکشن کی طرف واپس ہی آتا ہوں، آپ کی سیٹس بڑی امپورٹنٹ تھیں، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں 7 سیٹیں بہت امپورٹنٹ تھی۔ آپ اس وقت جو ہے مثلا یا تو آپ مان گئے، کوئی ڈیل آپ نے جو کہتے ہیں نا کم پہ جو ہے شاید ڈیل کر لی کچھ چیزوں کے اوپر، مثلا آپ اپنی مثلا نہ احتجاج اس طرح سے ہو سکا، نہ کوئی دوبارہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ ہو سکی۔ جیسے خواجہ سہیل منصور صاحب کی سیٹ تھی، اس سے بڑا مثلا کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ باتیں منوائی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے کسی بھی جگہ پہ اپنی بات الیکشن کے پوائنٹ سے نہیں مانی، آپ نے الیکشن پہ تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جو ہوا وہ صحیح ہوا۔ میرا خیال ہے بڑی کم علمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ، معاہدے کا حصہ ہے یہ بات نہیں سر، کب ہوگا معاہدے کا حصہ ہے تو کب ہوگا، کیا ہوگا؟ فیصلہ حکومت کو نہیں کرنا ہے، فیصلہ الیکشن کمیشن اور اعلیٰ عدالتوں کو۔ حکومت نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ اس پہ وہ ہمارے جو حق مانگا ہے اپنا اس میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چل رہا ہے مرحلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی میسج جا رہا ہوں عدالتوں کو بھی کہ وہ تمام جو 7-8 بڑے کیسز ایم کیو ایم کی عدالتوں میں ہیں ہمارے اس معاہدے کا حصہ ہیں کہ یہ عدالتوں سے انصاف دلوانے میں کوئی رعایت نہیں چاہیے، کوئی سہولت نہیں چاہیے، حق چاہیے اور انصاف چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عارف صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم عارف صاحب۔ ہیلو جی، میرے خیال سے کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اب آپ کا جو حکومت ہے وہ ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گنا ہی نہیں گیا اور اس میں ان کو جو ہے کامیابی ملی، یعنی یہ شہر جو ہے الیکٹوریل پوائنٹ آف ویو سے وہ تو اب آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، یعنی 4 سیٹیں صرف کراچی سے، ٹھیک ہے، وہ تو حیدرآباد ملا کے 6 ہوئی نا، کراچی سے صرف 4 سیٹیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یعنی 4 سیٹوں کے ساتھ اس شہر کے اندر، تو اس وقت آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اس شہر کی سب سے بڑی جماعت نہیں رہے، آپ کو ریپلیس کر دیا گیا ہے، اب ان وجوہات پہ ہم ذرا آتے ہیں لیکن وہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہاں وجوہات ہم نے بتا دی نا، 1993 میں تو ایک ممبر بھی ایم کیو ایم کا قومی اسمبلی میں نہیں تھا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس زمانے میں منتخب ہوئے ہیں دوبارہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کی بھی ہمت نہیں کی، اور یہ دور ایم کیو ایم کا آواز جو ہے اگر ایوانوں میں نہیں بھی رہی 93 میں موجود رہی اس شہر میں، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ دیکھیے جو الیکشن ہوئے ہیں نا، بہرحال وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں کروائے تھے، پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی، بینیفیشری ہو سکتی ہے اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے،
ہم کہتے ہیں کہ بینیفیشری ہے، کم سے کم کراچی کے حد تک بینیفیشری ہے، اور یہ ہمارا حق ہے. صرف ملیر کا جو خواجہ سہیل ہے صرف وہی نہیں، ہر تمام جو وہ تھیں اس پہ اگر دوبارہ صحیح طرح سے کاؤنٹنگ ہو تو رزلٹ تبدیل ہونے شروع. ٹھیک ہے جی. اب جو صورتحال ہے مسد، ہم نے عوام کے درمیان بھی جا کے شوز کیے، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں سر پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے، اور یہ 2013 میں بھی لوگوں نے ووٹ دیے تھے بڑی تعداد میں، اس وقت بھی ایک ووٹ بینک سامنے آیا تھا. ایم کیو ایم کا جو صورتحال رہی، ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں ان پر جو صورتحال رہی، 22 اگست کا واقعہ، اس کے بعد ایم کیو ایم کا منتشر ہو جانا، 3 حصوں میں جو ہے 4 حصوں میں بڑھ جانا، قیادت کا سمجھ میں نہیں آنا کہ جناب کون جو ہے قیادت کر رہا ہے، کیسے قیادت ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ الزام، گھر کا بیندی جو ہے لنکا ڈھاتا ہے. تو جب باہر والے کہتے تھے تو ایک الگ بات تھی، جب اندر کے لوگ جو ہیں وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں تو لوگ بددل ہو گئے اور لوگوں نے جو ہے دوسرے آپشن پہ گئے. دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتیں اس مرحلے سے گزری ہیں. مسلم لیگ بہت بڑی جس نے پاکستان بنایا تھا، وہ تو الف سے لے کے یہ تک جس طرح کی مسلم لیگ چاہیے آپ کو مل جاتی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ وارداتیں ہوتی رہی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں. پہلے بھی ایک جماعت بنائی گئی ایم کیو ایم سے نکال کر، کیا ہوا؟ کامیاب ہوئی کیا؟ تمام تر سپورٹ کے باوجود، ایم کیو ایم کے خلاف اتنے بڑے آپریشن کے باوجود، آنکھوں میں دھول جھونک کر اور تمام ننگے پن کے ساتھ آپریشن کرنے کے باوجود ایم کیو ایم سروائیو کر رہی ہے نا. آج ایوانوں میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ کراچی کی آواز یہی ہے. بعد میں جو بنی ہے، جس جبر کے عالم میں بنی ہے، جن حالات میں بنی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں اس کے لیے. ہاں 22 اگست ایک ایسا واقعہ ہے کہ پاکستان آنے والے وقت میں تاریخ لکھے گی اس واقعے کو، کہ ایک سیاسی جماعت نے، باحیثیت سیاسی جماعت، اپنے بانی لیڈر کے خلاف پاکستان کی حرمت کے خاطر اسٹینڈ لیا ہے. میرے خیال ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت نے ایک جماعت کی حیثیت سے اتنا بڑا اقدام نہیں اٹھایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدم کے بعد ایم کیو ایم کی اہمیت ماننی چاہیے تھی، اس کو جگہ دینی چاہیے تھی، گنجائش دینی چاہیے تھی، اس کے وجود کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا. کچھ مصنوعی جماعتوں کو اس شہر پہ امپوز کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا جاتا رہا. سر سب سے بڑی جو آواز ہوتی ہے لگایا جاتا رہا، وہ جو جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ تو عوام کی ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کے ذہنوں میں کیا چیز ہے، اور عوام جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. نواب حیدر، اگر عوام الیکشن کے نتائج کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں تو ہم تو نتائج کو مانتے ہی نہیں ہیں. آخری الیکشن کا آخری جلسہ بھی جو تھا نا، وہ نتائج بتا چکا تھا کراچی کس طرف کھڑا ہے. نواب حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی کیا کہنا چاہیں گے جناب؟ سر مجھے خالد مقبول صدیقی بھائی سے کچھ سوال کرنا تھا. جلدی جناب. یہ پی ڈی سی ایل پینشنرز کے جو کیس سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، 8 سال ہو گئے، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قائمہ کمیٹی نے بھی ابھی 1 مہینے کا ٹائم دیا ان کو پی ڈی سی ایل. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن یہ بوڑھے پی ڈی سی ایل آپ کو پتا ہے نا کہ وہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے اور پہلے کے ادوار میں ہوئی تھی. اس میں ہوا ہے کہ شاید فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ جس طرح ایک جو عام جگہوں پر جس طرح حکومت پینشن والوں کے لیے اضافے کرتی ہے وہ بھی کرتی رہے گی، لیکن بیچ میں شاید زرداری صاحب کے دور میں 20% کا اضافہ ہوا. تو کیونکہ وہ اتصالات کے پاس ہے پی ٹی سی ایل، تو وہ کہتے تھے اگر ہم نے یہ اس حساب سے دے دیا تو آنے والے وقت میں جو ہے ہم آنے والے دور میں جن لوگوں کو جن کا حق ہے پینشن نہیں دے پائیں گے. لیکن حکومت سے ہم نے بات کی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. ٹھیک ہے. عمیر ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے. جی عمیر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جناب. سر پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خالد مقبول صاحب کو اس شو پہ بلایا. جی فرمائیے. کیونکہ میری پوری بات سن لے گا، پھر اس کے بعد آپ میری لائن ڈراپ کر دیے گا. کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے میرے حلقے کے ایم این اے ہیں 255 کے. میں ناز آباد سے بات کر رہا ہوں جی. اور خالد مقبول صاحب جو ہے ان کے مینڈیٹ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، یا اپنے مینڈیٹ کی طرف یہ توجہ دینا نہیں چاہ رہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدے کرے اور جو چیزیں انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے، ایک بار آپ ہمیں اور چانس دیں. ہم نے ان کو چانس دیا. ہمارے حلقے میں لوگ بہت پریشان ہیں، نہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے،
وہ کسی بھی چیز کو ڈیلیور نہیں کر رہے لوگوں تک. لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں, کچرے تک پریشان ہیں, گٹر لائن, یہ سب کام ان کے بہت سارے کام ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور اسی طرح کی کچھ آوازیں حیدرآباد سے بھی آتی رہی ہیں, وہ جو میں بات کر رہا تھا عوام کی آواز جو ہے. بالکل جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو سندھ میں بلدیاتی نظام ہے جی, جتنا وہ آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ہے. آرٹیکل 140 پاکستان کا آئین جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ ایسے بلدیاتی اور شہری حکومتیں ہونی چاہیے جو مالی طور پر, انتظامی طور پر, سیاسی طور پر مکمل طور پر خود مختار. ٹھیک ہے. یہاں تو کچرا اٹھانے کا جو ہے اختیار نہ میئر کے پاس ہے, نہ یہ آپ کے چیئرمینز کے پاس ہے. ٹھیک ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کر یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا, یہ وزیر بلدیات کے پاس ہے. پانی دینا اور نکاسی کا انتظام یہ میئر کے پاس نہیں, چیئرمینز کے پاس نہیں, ایم کیو ایم کے پاس نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے جب گئے تھے, تو یہ انہوں نے دوبارہ آپ پہ اعتبار کر کے یہ آپ کو ووٹ دیا ہے, تو اب آپ کیونکہ ان کے نمائندے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے مسائل کو حل کریں. جی, یہی میں بتانے جا رہا ہوں, جن مسائل کی یہ بات کر رہے تھے پہلے میں اس پہ آیا ہوں نا. جی جی. کہ یہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مہذب ملک ہے نا, جمہوریت ہے. جی. اعلیٰ عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں ایم کیو ایم گئی ہوئی ہے کہ سندھ کا موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ہے. آپ واٹر بورڈ ہمیشہ کراچی کے میئر کے پاس رہا ہے, اس میئر کے پاس ہو اور پانی کے انتظامات نہ ہو رہے ہوں, نکاسی کے انتظامات نہ ہو رہے ہوں. یہ سوال ہم نے کئی بار پاکستان پیپلز پارٹی سے اٹھایا ہے کہ بھائی جب اب 18ویں ترمیم آ گئی تو آپ نے جو اختیارات اور فائنانس جو چیزیں نیچے تک دے دینی چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے بھی دیے تھے, پہلے بھی کرپشن ہوتی رہی, سیاسی بھرتیاں ہوتی رہی, کہ اب یہی کرنے کے لیے ہم کو دوبارہ دے دیں. اب پیپلز پارٹی بھی کرپشن میں بات کرے گی تو بڑا کمال ہوگا. ٹھیک ہے, اس شہر میں جتنا بھی ہوا ہے اور جیسا بھی ہوا ہے انہی ادوار میں ہوا ہے جب ایم کیو ایم حکومت میں تھی اور اختیار تھا. یہ جو پانی کے سارے بڑے منصوبے ہیں کس دور میں لگے ہیں؟ ایم کیو ایم کے پہلے بلدیاتی دور میں, ایم کیو ایم کے دوسرے بلدیاتی دور میں. 2007 کا تھا نا, یہ 6 کا, جو آج تک نہیں ہو سکا ہے. اگر اس وقت پیپلز پارٹی نہ آتی تو K4 مکمل ہو چکا ہوتا, K3 بھی ایم کیو ایم کا تھا, K2 بھی ایم کیو ایم کا تھا. 88 کے اینڈ میں ایم کیو ایم اس پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا یہ ماس ٹرانزٹ سسٹم ورلڈ بینک سے منظور کر کے لے آئی تھی. کیوں نہیں لگ سکا؟ یہ سوالات ہے, کراچی کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, عارف ہمارے ساتھ ہیں. سوال کا جواب کہاں سنا جناب, سنیے نا. میں سر ایک کال لے لوں سے ساتھ نہ لینا, آپ مجھے بلایا ہے تو آپ میری بات نہیں سنیں گے. آپ کے سوالات کے لیے تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے جی, معاملہ یہ ہے کیوں نہیں بنا. پھر یہ جو میٹرو بس کا نام سنا آپ نے پنجاب میں, یہ بھی ایم کیو ایم لائی سب سے پہلے 2007 میں. کیوں نہیں ہوا ہے؟ اس کے لیے وفاقی حکومتوں کو ساورن گارنٹی دینی پڑتی ہے. تمام شہروں کو کے لیے دی جاتی, کراچی کے لیے نہیں دی جاتی. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں کیوں نہیں, ایم کیو ایم نے کیوں نہیں کیا؟ ایم کیو ایم نے تو کیا نا, ورلڈ بینک سے قرضہ تک منظور کروا لیا. دنیا کا اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم ایم کیو ایم لے کے آ گئی تھی. 6 راؤٹس پہ, اس کی 6 روٹس پہ میٹرو بس کراچی کے لیے ایم کیو ایم لے آئی تھی. حکومتوں نے نہیں ہونے دیا ہے. ہمارا وزیر اعظم ابھی تک نہیں آ سکا ہے پاکستان میں, ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں آیا ہے. میئر آئے اور جو کچھ کراچی میں ہوا, یہ بریجز نظر آ رہے ہیں, بڑی روڈیں بنا رہے ہیں, یہ ساری ایم کیو ایم نے بنائی ہیں. لیکن جو آپ کی مخالفت میں بات آتی ہے وہ تو ساری وہی ہے نا, بتہ اور جو ہے وہ گولی بند لاشیں اور ٹارگٹ کلنگ اور یہ ساری چیزیں. آپ یہ سوال اٹھائیں گے اور مجھ سے کہیں گے میں جواب نہ دوں کیونکہ پروگرام کو تیزی سے چلانا ہے, تو پھر میرا بیٹھنے کا فائدہ. میں بات ہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں سنیے میری بات سنیے. یہ برانڈنگ جو بنائی گئی ایم کیو ایم کی, آج تو یہی ہوتا ہے نا, ایم کیو ایم نے اس شہر میں کیا دیا, یہ خوف دہشت یہ سب ایم کیو ایم نے دی. یہ اتنے لوگ مرتے رہے اس شہر کے اندر, ہڑتالیں ہوتی رہی, تو وہ تو ساری برانڈنگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ پنجاب جاتے ہوں گے, آپ کے پی کے جاتے ہوں گے, وہاں لوگ کیا بولتے ہیں مجھے بتائیں. سنیں, آپ نے بتا دیا برانڈنگ ہو گئی, پرسپشن ایم کیو ایم کا یہ. پھر مجھے اکثر پروگراموں میں یہ کہا گیا کہ بھئی پرسپشن تو ریالٹی سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اٹس فارچونیٹ اور انفارچونیٹ. اٹس انفارچونیٹ نا. اب آئیے, آپ نے کئی چیزیں کہنی بھتے بھتے, ایم کیو ایم تو پہلے دن سے کہتی رہی ہے کہ ہم چندے سے چلتے ہیں. چندے اور بھتے میں رویے کا فرق ہو سکتا ہے نا. کرپشن میں کبھی نام آیا اس طرح؟ کبھی ایک نام لیجیے اب ایم کیو ایم کا, ایک نام جنہوں نے ایم کیو ایم کے عہدے میں رہتے ہوئے قرضہ لیا اور معاف کرا لیا. یہاں تو اربوں خربوں روپے کے قرضے. میں جب فیڈرل منسٹر تھا مجھے میری پارٹی کہتی کہ اپنے اس عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 25 کروڑ کا قرضہ لو. پورٹ اینڈ شپنگ میں ابھی بابر غوری صاحب کا نام آ رہا ہے اس کے اندر, کرپشن کے اندر اور سیاسی بھرتیوں کے حوالے سے. سیاسی بھرتیاں نا,
سیاسی بھرتیاں اور کرپشن کو الگ الگ کیجئے. اگر وہ بھرتیاں انہوں نے پیسے لے کے کرائی ہے تو کرپشن ہے. اگر انہوں نے لوگوں کو نوکری دے دی سہولت لے کے, اس پہ دوسرا الزام ہونا چاہیے. لیکن اگر میرٹ پر نہیں دی اور سیاست کے نام پہ دی تو بھی وہ ایک طرح کی کرپشن ہی ہے. چلیں کہہ لیجئے کہ ورنہ تمام جماعتیں کہتی ہیں آپ کو پی آئی اے نظر نہیں آ رہا ہے. پی آئی سے ایک آدمی بھی نکلا ہے, وہاں سے تو نکالا جا رہا ہے. پی آئی سے نکلا ہے, پی آئی تو بھر گئی, تبدیل ہو گئی, اس کی شکل ہی تبدیل ہو گئی. برانڈنگ کی بات کر رہے تھے. ہاں, تو میں نے پہلی بات آپ سے یہ کہی کہ ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے کہ ہم چندہ لے کے مڈل کلاس کے لوگ ہیں. پھر ایک ایسا وقت بھی آیا 88 کا جب الیکشن ہونے جا رہا تھا, 87 کا الیکشن ہم جیت چکے تھے. پاکستان کے تمام سیاسی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم ہی الیکشن جیتے گی, لیکن ایم کیو ایم کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے, سیاسی تجربہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے. میری گناہ گار آنکھوں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے, کیونکہ یہ مہاجر قومی موومنٹ تھی, تو اردو بولنے والے, گجراتی بولنے والے بہت سارے ایسے سرمایہ دار جو کہ ہمارے تمام مالی وسائل کی کمی کے ضرورتوں کو پورا کر سکتے تھے, ایم کیو ایم میں آئے. ایسے بہت سارے پیشہ ور سیاستدان کہ جن کی سیاسی عمریں ہمارے اس وقت کے لیڈران کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی, وہ ایم کیو ایم میں آئے. لیکن ایم کیو ایم نے اس وقت ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. وسیم اختر صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہی بیٹھ کے کہا کہ انہوں نے مانا کہ ہاں ہمارے دور میں چائنا کٹنگ ہوتی رہی, ہمارے دور میں جس شہر کو نقصان پہنچتا رہا. میں وسیم اختر کے دور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے 20 سال جو گزرے ہیں اس کے اندر. جی آپ میری بات نہیں سنیں گے. تو ایم کیو ایم کے پاس بڑی آسانی تھی. ایم کیو ایم نے وہاں سے جا کے اپنے آپ کو خطروں میں ڈال دیا کہ ایم کیو ایم پہلا الیکشن لڑ رہی ہے, غریب بستیوں سے غریبوں کو لے کے آ گئی. میں نے آج 4 الیکشن لڑ لی ہیں, 10 روپے خرچ نہیں کیے. یہ معجزہ ہے پاکستان کی سیاست کا. اب یہ دہشت گردی ہے پاکستان کی مروجہ سیاست کے اندر جو لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا. ایم کیو ایم ایک ایسے ایوان کا خواب دیکھتی ہے جہاں پر کسانوں کی نمائندگی کسان کر رہا ہوں. لیکن آپ نے اپنی ذات سے خرچ نہیں کیا, لیکن وہ پیسہ کہیں سے تو آیا نا الیکشن لڑنے کے. گڈ, کہیں سے تو آیا ہے, عوام لڑاتی ہے. میں لڑ سکتا ہوں نا, اگر خرچ نہیں کر سکتا لڑ سکتا ہوں. میری پارٹی مجھے کیوں لڑوا رہی ہے, اس کو پیسے کی اتنی ضروری ہے, بھتے لے رہی ہے, تو وہ ایسے لوگ پاکستان کی سیاست کی جمعے بازار میں ان لوگوں کو ٹکٹ کیوں نہیں دے دی جو کئی کروڑ میں کراچی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویری کوئک ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, کنٹینیو کرتے ہیں. بہت سے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ. یہ جو تجاوزات کی طرف بڑھتے ہیں سر, وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بھی خطرہ لاحق ہے, اور ایون انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف بھی نشاندہی کی کہ جناب ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہے کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں ان کی جانوں خطرہ ہے. بالکل ہاں, یہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اور یہ جو آپریشن چل رہا ہے, یہ کب کہہ دیا کہ ان کی پارٹی کی طرف سے بھی خطرہ ہے؟ کچھ لوگ, انہوں نے اشارہ دیا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے جو ہے نا, کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مثلا جو لوگ ایک اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ فرمائیں کہ مثلا اب تقریباً 1400 کمرشل ایکٹیویٹی جو ہیں, یعنی خاندان جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں اس آپریشن سے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, لیکن جو ہے متحدہ قومی موومنٹ, آپ کی پارٹی کا میئر جو ہے وہ فرنٹ لیڈ پر ہے, وہ یہ کروا رہا ہے. آپ کا پارٹی کا کیا موقف ہے, کیونکہ آپ نے خود بھی احتجاج کیا اس پر؟ 2 باتیں. جی, ایک تو یہ کہ فرنٹ پہ وہ نہیں ہے, ان کو انہی کو آرڈر ملا ہے, ٹھیک, انہی کو حکم ملا ہے فٹ پاتھیں خالی کرانے کے لیے اور اسی طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, گھر گرانے کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی وہ گرایا ہے انہوں نے, نہ ہی وہ گرائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کئی بار کہہ چکے ہیں. اس کے بعد بھی پرسیپشن ہے تو ہمارا قصور نہیں ہے, اس کے بعد کا پرسیپشن رہے گا. ٹھیک ہے, مڈل کلاس کی لیڈرشپ ہے نا, 1000 سال کی تاریخ یہی ہے, پرسیپشن رہے گا, ایسے ہی رہے گا. جو بھی انقلاب لا رہے ہوتے ہیں نا, انہی کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. تو میئر نے ایک جھوپڑی بھی نہیں گرائی ہے. مکانات کو گرانے کی ذمہ داری یا بنانے کی ذمہ داری, یہ اجازت دینا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے, جس کا نام تھا کراچی بلڈنگ, جو اب سندھ, جس کے حکم دینے والے چلانے والوں کے میں سے کسی ایک کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. انہوں نے مکانات پہ ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے. انہوں نے رشوت لے کے یہ غلط جگہوں پہ مکان بننے کی اجازت دی تھی. نہیں, آپ نے جو احتجاج کیا, آپ نے بھی اس پر احتجاج کیا نا, آپ کا احتجاج کیا تھا؟ ہمارا احتجاج تھا کہ یہ گھروں کو گرایا جا رہا ہے,
یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا ہے اور سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. آپ ہی مثلا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ہی گرا رہے ہیں اور آپ ہی احتجاج کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے نہ گرایا جائے. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ سرکولر ریلوے میں 45 ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ جو دیکھیں میرے کنور نوید کے حلقے میں سے تو یہ ہٹا دیا گیا ہے. ابھی آپ سنا کل مظاہرہ ہوا ہے, نہیں ہٹانے دیا گیا کچھ علاقوں سے. جی تو ہمارے علاقوں سے تو کوآپریشن جائے اور دوسرے علاقوں سے نہ جائے. کوئی سا بھی علاقہ ہو جہاں غیر قانونی طور پر ہے اس میں ایک نوٹس دیا جائے. اس میں اگر نہیں ہونا, آپ تو میڈیا کے ہیں نا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ کل نہیں ہونے دیا گیا کچھ, نہیں ہونے دیا. لوگ وہ ایم کیو ایم کے ووٹر نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ووٹر کو سمجھایا کہ کراچی میں یہ ریلوے جو ہے, یہ سرکولر ریلوے ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی گرا رہے ہیں, ہم نہیں گرا رہے مکانات. کلیئر ہونی چاہیے نا بات. یہ دوبارہ سوالات آپ کو دوسروں سے کرنے چاہیے کہ ایم کیو ایم کے میئر نے 8 پریس کانفرنس کر دی ہے, ایم کیو ایم ان کے ساتھ بیٹھی ہے, ایم کیو ایم کے کنوینر نے آگے بولا ہے کہ ایک مکان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے, ایک جھوپڑی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. تو ایم کیو ایم سے یہ سوال ہی نہیں کیا جانا چاہیے کہ کیوں گرا رہی ہے. اچھا, ابھی وسیم اختر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ایک اور بات کی کہ جتنا نقصان پارٹی کو ڈاکٹر فاروق ستار نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا. مطلب انہوں نے ایک بات کی, یہ جو پارٹی قیادت ہے یا جو آپ کنوینئر ہیں, اس سے پہلے جو ہے فاروق ستار صاحب جو ہے سربراہی کر رہے تھے, مثلا یعنی وہ جو آپ کا ووٹر ہے وہ اس سے بھی بڑا بددل ہوا ہے کہ یہ تو بھائی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. پہلے ایک گروپ جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی کی صورت کے اندر جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے, اب اس کے اندر بھی پی آئی بی اور بہادر آباد بن گیا ہے, اور وہاں سے دونوں میں آپس میں ایک طرف سے جو ہے وہ جنگ جاری ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں نا, مشرف صاحب کی پارٹی کے لوگ تمام سیاسی جماعتوں میں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو. جی, یہ سوالات, یہ کنفیوژن کے سوالات ان سے کیوں نہیں کیے جاتے؟ نہیں کیے جاتے نا. جی بھائی, آپ نے ایک پارٹی کا نام لیا, وہ تو ایم کیو ایم ہے ہی نہیں, تو ایم کیو ایم کا حصہ کہاں سے چلائے گی؟ ایم کیو ایم کے کچھ لوگ چلے گئے, اور میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتا کس طرح چلے گئے. ٹھیک ہے, اور ہاں, ایم کیو ایم ایک اصول اور آئین کے تحت چلتی ہے. ہم سب اس اصول اور آئین کے نیچے اور پیچھے کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. ہم میں سے جو بھی اس اصول کے آگے کھڑا ہوگا, پارٹی کا آئین اور قانون اس کو خود بخود تبدیل کر دے گا. سینٹ الیکشن کے وقت جو ہے یہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ کیا نہیں سمجھتے کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ ایک بھرپور لیڈر کے طور پر, گو کہ بہت ضروری ہوتا ہے پاکستانی سیاست کے اندر کہ کوئی ایک شخصیت کو جو ہے بنایا جائے, تو وہ ایک ابھر کے سامنے آ گئے تھے. وہ جو پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم کا کولیبریشن ہوا, اس کے بعد جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس سے یہ ڈیمیج ہوئی پارٹی, اس سے اس آپس میں کانفلکٹ کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے نہیں. جو 22 اگست کو ہوا ہے نا, جی, وہ بہت بڑی تبدیلی تھی. پارٹی 35 سال سے جس طرح چل رہی تھی, بہت بڑی تبدیلی تھی. اس کے وہ تھا ایک زلزلہ, یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے, آنے تھے, ہو سکتا ہے 1-2 اور بھی آ جائیں. پارٹی اس طرح ختم نہیں ہو جاتی, ہو سکتا ہے ایک سیٹ بھی نہ بچے, دوبارہ ایمرج کرے گی اگر جینوینلی عوام کے درمیان رہتی ہوگی, اور نہیں ہوگی. دیکھیں ایم کیو ایم ہمارے پروگرام کے ذریعے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ فاروق بھائی سے بات ہوتی رہتی ہے, اور ہم سب جو ہیں, فاروق بھائی کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہم سب پارٹی کے آئین اور قانون کے ماتحت ہیں. جو بھی اس کے ماتحت کام کرے گا کرتا رہے گا. جہاں میں ہوں یا کوئی بھی ہو, اس سے اوپر جائے گا تو شخصیات فیصلہ نہیں کرے گی, وہ آئین اور قانون خود فیصلہ کر دے گا. ہمیں پارٹی کے آئین اور قانون کے مطابق چلنا پڑے گا. میں دوستی نہیں نبھا سکتا, میں رشتہ داری نہیں نبھا سکتا, اس پارٹی نے کیا نہیں ہے. ہمارا خواب ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری جد و جہد ہے کہ پاکستان کے ایمان ہے نا, اس میں خاندان نہ بیٹھے, عوام بیٹھے. آئین پارٹی مثلا پہلے بھی جب آپ کے قائد موجود تھے تو وہاں سے تو ایک آرڈر آتا تھا, ایک جو ہے ایک الفاظ آتے تھے, اور سارے فیصلے جو خود بخود ہو جاتے تھے, چاہے سینٹ کا کس کو ممبر بنانا ہے یا جو بھی چیزیں ہوں. میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کی مدت اتنی مجھے زیادہ بھی ہے کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں کہ کیسے فیصلے آتے تھے. آپ ڈسپلن جو ایک پارٹی کا طریقہ کار بنا ہوا تھا, فیصلے ایوالو ہوتے تھے, یہاں پہ اعلان کہیں اور ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ پرسیپشن بھی بہت سارے جو ہیں. ہاں, جہاں پہ غلطیاں ہونی شروع ہوئی تھی, پارٹی نے اس کے نتائج بھگتے ہیں. آخری دنوں میں زیادہ شروع ہو گیا تھا, اس کے نتائج بھگتے ہم اسی طرف بڑھ رہے تھے 22 اگست کی طرف, وہ 22 اگست آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا. اب اگر وہ غلطی تھی تو مجھے تو نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھی اسی طرح فیصلے کروں گا. میں نے بنائی نہیں یہ پارٹی. پارٹی کا جو قانون بنا ہوا ہے, آئین بنا ہوا ہے, اس میں وہ آئین ان کے دور میں بھی تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ وہ فیصلہ اگر نہیں کریں گے. جس دن ہم نے 22 اگست کو اعلان کیا نا,
تو جب ان کو ہٹا دیا تو ان کو دیے گئے سارے اختیارات کسی شخصیت کے پاس نہیں آئے. فیصلہ ہوا ہے اس دن, وہ کارکنان کے پاس, پارٹی کے پاس چلے گئے. تو کوئی ایک آدمی نہیں کرے گا. وہ پارٹی کا آئین کہتا ہے 22 اگست والا بھی کہ پارٹی کی 2/3 اکثریت فیصلہ کرے گی کہ کیا ہونا ہے. کیونکہ ایم کیو ایم ایک ڈسپلن کہہ لیں یا ایک ایسی جماعت تھی کہ جس میں یہ خبریں طویل عرصے تک نہیں آ سکی, یہ کنٹرول رہا. اب جب پارٹی نہیں آتی نہیں ہے نا, نہیں ہم بول رہے ہیں پارٹی کا سب سے بڑا بحران ہے 92 کا 93 کا, جب یہ حقیقی بنی ہے. بہت لاشیں گری, بہت لوگ مارے گئے, بہت بےایمانہ آپریشن ہوا ہے, گزر گئی. لیکن قیادت کے حوالے سے سوال پھر بھی نہیں تھا نا, قیادت تو موجود تھی نا. پورے میڈیا میں یہ شور ہوتا تھا اس دور میں. یہ بھی لوگ جنہوں نے حقیقی بنائی کون تھے؟ یہ جو لوگ پی ایس پی میں گئے ان سے بڑے نام تھے اس زمانے کے. عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے, مثلا کیونکہ آپ خود کیبنٹ کے اندر موجود ہیں, یہ عوام کی توقعات پہ پورا اتر رہی ہے پارٹی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی ہے یہ والی کہ انہوں نے 100 دن کا ٹارگٹ دے دیا اور لوگوں نے ان کو دوسرے تیسرے دن سے ہی جج کرنا شروع کر دیا. 6 مہینے پہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ پوری وہ ٹیم ہے جو پہلی دفعہ, کچھ لوگوں کے علاوہ پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے. 6 مہینے تو ان کے تقاضوں کو سمجھنے میں, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب تک ابھی کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہوں کہ ہم کہیں کہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں ہو پا رہی ہے. کچھ فیصلے آپ کو لگ رہا ہوں گے بڑے فار فیچ قسم کے ہیں یا بڑے رومانی قسم کے ہیں, لیکن اس پہ کوششیں بہرحال ہو رہی ہیں. اگر وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ علامتی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کرپشن کے علاوہ یعنی آج جو ہر طرف بات ہو رہی ہے وہ احتساب کی بات ہو رہی ہے, کرپشن کی بات ہو رہی ہے. آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, کیا رائے ہے آپ کی؟ جو کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر تقریر جو ہے, چاہے وزیر اعظم کی ہو یا انفارمیشن منسٹر کی ہو, کسی کی بھی ہو, اس میں پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جناب یہ اندر جا رہا ہے, وہ اندر جا رہا ہے. دیکھیں ضیاء الحق صاحب بھی یہیں سے آئے تھے. انہوں نے پہلا نعرہ یہ لگایا تھا, پہلے احتساب بعد میں انتخاب. پھر انتخاب ہو ہی نہیں پائے تھے. تو مجھے امید ہے کہ اب کی احتساب ہوگا, سب کا احتساب ہوگا. دیکھیں وہ جو ہے سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس. ٹھیک ہے. تو جن حکومت جو لوگ کرتے رہے ان کا بھی, اور آنے والے وقتوں میں جن کا ہونا ہے سب کا ایک قانون کے تحت. آپ کی صفوں میں بھی اگر ایسے لوگ موجود ہوں اور ان کے خلاف جو ہے وہ احتساب ہو, تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کی سب سے زیادہ خدمت وہی اسی طرح کا احتساب کرے گا. ہم میں سے بھی کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کو ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے خلاف بھی جو ہے جیسے مثال کے طور پہ کچھ نام آ رہے ہیں سامنے, وہ آتے ہیں, تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں. دیکھیں ہوا یہ تاریخ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے تو بہت ٹی وی پہ لاگے بیٹھا دیا گیا. انہوں نے جرائم قبول کر لیے نا, عدالتوں نے بولا نا بعد میں کہ یہ تشدد کے ذریعے یہ کرائے گئے تھے, لوگ بھول گئے. ٹھیک ہے. آپ اپنے ووٹر سپورٹر جو کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ووٹر سپورٹر اس نے برے سے برے وقت میں, ایک ایسے وقت میں جب گلی گلی حصار محلہ باڑ تھی, ٹھیک ہے, اس نے اس وقت بھی ایم کیو ایم کو ووٹ دیا ہے. لیکن ایم کیو ایم ہمیشہ ووٹ سے نہیں لیتی رہے گی, توقعات پہ پورا نہیں اترے گی, وہ اپنا فیصلہ تبدیل کریں گے. یہ ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کوئی مصنوعی انتظام کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ہم سے بہتر لوگ آئیں گے, ہماری دعا بھی ہے, امید بھی ہے. ہم سے آپس کے خلفشار کی وجہ سے اور پارٹیز کو اسپیس آپ نے دیا ہے اپنے شہری علاقوں کے اندر. اسپیس نہیں ملا ان کو. لوگ ہو سکتا ہے ہمارا ووٹر مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا ہو, ٹھیک ہے, لیکن جو الیکشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں ایم کیو ایم گراف گرتا ہوا لوگوں کو 35 سال سے لگ رہا ہے, لیکن ہوا نہیں ایسا. اور آنے والے الیکشن ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات تھے آپ سے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے بھی کوشش کی تھوڑا فاسٹ ٹریک پہ چلنے کی. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.